औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 29 ऑफ दौरा कुरान 2024। सूरह अल बकरा में आज जहाद की मद में आयात हैं। ये जहाद और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह दोनों की मद में आयात साथ साथ चल रही हैं। और आज ख़ास तौर पे उस वाक़ये के बैकग्राउंड में बयान है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए थे उम्रा के लिए। और आपको और आपके साथियों को, जो आपके साथ सहाबा थे, उनको मदीना से बाहर रोक दिया गया था। और इस मद में सवालात हुए थे कि क्या अब हमें इनसे लड़ना चाहिए, क्या हमें जहाद करना चाहिए, क्या हमें यहाँ क़िताल करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा हक़ है कि हम इस शहर के रहने वाले हैं और हम यहाँ पे आके उम्रा जैसी एक अपना ड्यूटी सरअंजाम देना चाहते हैं और हमें इससे रोक दिया गया है। सबक पढ़ते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 217। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिश्शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने की। अब ये एक सवाल आया था कि अगर ऐसा किसी के साथ लड़ाई हो, चूंकि मैंने आपको बताया है कि 4 महीने इनमें अरब में अब भी वो महीने हुर्मत वाले महीने कंसिडर किए जाते हैं। और कुरैश का जो ख़ानदान था, ये लूट मार और डाके और इन चीज़ों में ये काफ़ी बदनाम थे। लेकिन इन 4 महीनों में ये मुकम्मल परहेज़ करते थे ऐसे कामों से। और चूँकि ये महीने एंशंट यानी कि एंटिक्विटी से ये महीने हुर्मत वाले महीने कंसिडर होते हैं। सो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में सवाल करते हैं। क़िताल फीह, जंग करना इनमें। क़िताल हमने कल पढ़ा था कि ये फिजिकल लड़ाई, कत्ल से ही, कत्ल भी इसी से निकला है, यानी अल्लाह की राह में किसी की जान लेना। तो लड़ाई जंग इन महीनों में, कुल फरमा दीजिए, क़िताल फीह कबीर, इस्लाम ने वो ट्रेडिशन मेंटेन रखी है जो हुर्मत वाले महीनों की इस्लाम से पहले थी। ये एक बहुत अहम सबक है इस मद में भी कि हज़रत इब्राहीम के ज़माने से जो दीन चल रहा था, उसमें हज भी था, उसमें नमाज भी थी, उसमें रोज़े भी थे, और इस्लाम ने वो दीन उसी तरह मेंटेन रखा है। इस्लाम ने आके कोई ऐसे नए ऐलानात नहीं किए जिसमें दीन इब्राहीमी की जो सुन्नतें थी वो रोक दी गई या उनको गैर इस्लामी करार दिया गया। हज का जो तरीक़ा मुशरिकीन करते थे, यानी उनमें तो मुसलमानी का शायबा भी नहीं था, तकरीबन वही तरीक़ा राइज है, सिवाय इसके कि उनमें हमने जो हज का चैप्टर पढ़ा था कि हर जगह पे अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत और पूरे रिचुअल को अल्लाह के लिए डेडिकेट करने का हुक्म हुआ है। लेकिन उसके जो वो मेन मनासिक हैं वो इस्लाम ने उसी तरह मेंटेन रखे हैं। इसी तरह रोज़े में हमने पढ़ा था कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पे ये लिखे गए थे। ये लोग नमाज भी पढ़ते थे। हरम में इनकी नमाज़ों की रिवायात मौजूद हैं कि ये वहाँ आके इबादत करते थे, दुआ मांगते थे, नमाज पढ़ते थे। इसी तरह अगर ये हुर्मत वाले महीने ये लोग ऑब्जर्व करते थे तो इस्लाम ने उसको मेंटेन रखा है। हमारे यहाँ आज भी कुर्बानी के बारे में एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, मतलब ये सुन्नत है इसलिए हम ये करते हैं। उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये सुन्नत इब्राहीमी है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बल्कि उससे पहले भी। लेकिन हम सुन्नत इब्राहीमी का को ताज़ा करते हैं और हम कुर्बानी करते हैं।
سو اگر حرمت والے مہینے رائج تھے اس معاشرے میں تو اسلام نے انہیں مینٹین رکھا ہے کہ ان میں لڑائی کرنا اور ان میں قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جو اللہ کی راہ سے روک دیے گئے، وہ کفر بہ، اور اللہ کو نہ ماننا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے کسی کو روکنا۔ یعنی ایک تو حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا ہے جو بہت بری بات ہے، لیکن اللہ کی راہ میں روکنا، اللہ کا انکار کرنا، اور مسجد حرام میں سے روکنا لوگوں کو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کا نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ بہت اہم سبق ہے یہاں پہ کہ گناہ بھی گناہوں کے بھی لیولز ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہیں، بڑے گناہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہے، ناقابل معافی گناہ قرآن میں جس کو کہا گیا ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے جنگ میں لڑائی کا تو پوچھ لیا، اور مکہ والوں کو پتا ہے کہ تم اس مہینے میں لڑائی نہیں کرو گے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا جیسا ان مشرکین مکہ نے روکا ہے، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ہاں یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو نکال دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دینا، جیسا کہ مدینہ میں جنہوں نے ہجرت کی تھی ان صحابہ کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ۔ تو جب کوئی پرہیزگار انسان ایک بڑے گناہ کو دیکھے اور وہ اس وقت سوچے کہ شاید اس کو روکتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ، اور فتنہ فا تا نون اس کا مطلب ہے آزمائش، تو فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، لڑائی سے۔ اگر ایک انسان کی حق تلفی ہو رہی ہے، اگر ایک انسان کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ظلم روکنے کے لیے لڑائی کرنا پڑے، ایک ایسی چیز جو اللہ کو ناگوار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہے، تو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے سسٹم کے خلاف وائلیشن، اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی، اور ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے، اور اسی لیے فتنہ اور فساد کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم ہے ہمارے دین میں۔ یہ بہت لوگ جن کو ہم یا سب جو سمجھتے ہیں وہ ان کو اپولوجسٹ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ دین میں ایسا حکم ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ دوسری بات جو یہاں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان احکامات کا اجرا ایک اسلامی معاشرے میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فی زمانہ چونکہ اسلامی معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا اجرا کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ دلیل بالکل مانے جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں بہت سے قرآنی اصول کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ بینکاری کے اصول، عدالتوں کے اصول قرآن کے مطابق ہیں ان ممالک میں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں فتنے کو اور فساد کو قتل سے زیادہ بڑا گناہ کہا ہے، کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو گناہ ہے، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور یہ ہمیشہ لگے رہیں گے، یہ نہیں رکیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ یہ تم سے لڑتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، یہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر یہ ایسا کر سکے، اگر ان کی ایسی استطاعت ہو تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، پھر یہ تم سے لڑنا بند کر دیں گے۔ یعنی اس دین پہ قائم رہنا اس قدر مشکل ہے کیونکہ دنیا کا جو نظام بن گیا ہے اور دنیا کا جو نظام آگے بنے گا وہ اس دین کی ضد ہے، وہ اس دین کے خلاف ہے۔
اور اس دین پہ عمل کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے محنت کرنے والے ہمیشہ ان لوگوں کے مقابل رہیں گے جو اس دین کے خلاف ہیں، اور اس کے خلاف لوگ ہمیشہ ان سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے دین میں لے جائیں۔ ان کو جیسے ملت کا بھی لفظ استعمال ہوا تھا کہ یہ تمہیں واپس لے جائیں اپنی ملت میں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو پھر جائے تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، یہ مرتد کا بیان ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات قرآن میں مرتد کا ذکر یہیں پہ ہوا ہے سورہ البقرہ میں۔ جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر جائے مارنا نہیں ہے اس کو، اور وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مرتد کی سزا ہماری شرع میں بتائی جو جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سزائے موت ہے۔ سزائے موت اس مرتد کے لیے ہے جو اعلانیہ اپنے ارتداد کا اعلان کرے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ دین اسلام سے پھر جائیں اور وہ بھی اس کے ساتھ مرتد ہو جائیں۔ ہمارے صحابہ کی روایات میں ایسے لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے۔ کسی کا ارتداد اور انڈیویجول قتل کسی بھی قرآن یا سنت کی روح سے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان صحابہ سے کلام ہے، ان صحابہ کا بیان ہے جن کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو یہ مہاجرین ہیں، یہ مہاجرین مکہ ہیں۔ تو جن لوگوں جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، جو امید رکھتے ہیں، رجا، را جیم الف یہ لفظ ہے، یرجون رحمت اللہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت، دین کی خاطر کرنا، اس کا درجہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ فی زمانہ میں نے ایسی ہجرت نہیں دیکھی ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اگر آپ میں سے کسی کو ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہجرت دین کے لیے کی گئی تھی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر، خمر عربی میں اوڑھنی کو کہتے ہیں، عورتیں جو اپنے سروں پہ دوپٹہ ڈالتی ہیں اس کو خمر کہتے ہیں، اور لفظ کا لغوی مطلب ہے پردہ، اصطلاحی مطلب ہے عقل کو ڈھانپ لینے والا پردہ، اسی لیے خمار نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سو وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر، اور عربی میں خمر شراب کو بھی کہتے تھے کیونکہ مدہوش کر دیتی ہے یہ۔ اکثر ترجموں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں شراب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر قرآن کو اس کے لغوی مطلب میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے نشہ، کوئی بھی چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے اس کو خمر کہتے ہیں۔ والمیسر، اور جوا، یہ لفظ یسر سے نکلا ہے، یا سین را، میسر آسانی سے میسر آنے والا مال، اس میں آپ لاٹری شامل ہے، جو لوگ ایک ٹکٹ لیتے ہیں، 100 کا ٹکٹ لیتے ہیں اور 1000 روپے جیت جاتے ہیں، اس میں پرائز بانڈز شامل ہیں، اس میں جوا شامل ہے، چاہے وہ پانسے سے کھیلا جائے، چاہے وہ تاش کے ساتھ کھیلا جائے، چاہے وہ رولے کے ساتھ نمبروں کے ساتھ کھیلا جائے، وہ چیز جس میں تھوڑا پیسہ ڈال کے زیادہ پیسہ جیتنے کا چانس ہوتا ہے اس کو میسر کہتے ہیں۔ سب ترجموں میں شراب اور جوا لکھا ہوتا ہے، میں آپ کو اس کا براڈ میننگ سمجھا رہی ہوں تاکہ ان چیزوں کی حرمت آپ پہ کلیئر ہو جائے جو اسلام میں اس اسپرٹ کی چیزیں منع ہے۔ اب نشہ
کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. نشہ صرف شراب نہیں ہے، بلکہ شراب آج کل ایک سوشل نشہ بن گیا ہے. اس کے علاوہ ایسے ایسے ہارڈ نشے آ گئے ہیں جو لوگوں کی صحت اور ان کی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. سو وہ سب کچھ اس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں الخمر والمیسر. وہ آپ سے نشے اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اسپیسیفکلی یہ احکامات شراب کی حرمت کی مد میں پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں یہ نازل ہوئے تھے وہاں پہ پریولنٹ نشہ شراب کا تھا. انگور سے اور کھجور سے کشید کی ہوئی شراب جس کو یہ نبیذ کہتے تھے، اور آپ سمجھیں کہ فی زمانہ آج کل زمانے کی وہ وائن کے برابر ہے. ریڈ وائن یا جو ڈارک وائن یہ لوگ پیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے جو مدینہ میں نازل ہوا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں ان دونوں میں فیہما ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا. وہ منافع، اور ہاں کچھ فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے. یہ پہلا سٹیپ تھا جو قرآن نے اٹھایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے قرآن کے ایک چیز کو کی حرمت دینے کے لیے، ایک ایسی چیز جس کو معاشرے میں چھوڑنا بہت مشکل ہے. سو یہ پہلا حکم آ رہا ہے. دوسرا حکم سورہ نساء میں آیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. تم نے نماز کے قریب بھی نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، سکرات یعنی تم اسٹوپیڈٹی یا اسٹوپر میں ہو. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں بڑے گناہ ہیں. اب جو انتہائی پرہیزگار صحابہ تھے شاید وہ یہیں پہ رک گئے تھے. اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا. وہ منافع للناس، ہاں ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو نفع بھی حاصل ہوتا ہے. لوگ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، کشید کرنے کا، بیچنے کا. جوئے میں سے لوگ جیت جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا منافع ہے. سو ایک ایسی چیز جس کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، اس کو چھوڑنے کا پہلا درجہ، وہ پہلی ترغیب یہاں پہ دی جا رہی ہے. وہ اسمہما اکبر، اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے نفع سے. اور اسی لائن میں، اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اچھا یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. آ کے کہتے ہیں آپ کو کہ ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، ان کو کہیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. بہت بڑی حکمت ہے یہاں اس حکم کی کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تم پوچھتے ہو کہ ہم کیا خرچ کریں، جبکہ تم ایسے کام کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے. گو کہ اس نے ابھی انہیں حرام نہیں کیا ہے. تم شراب پہ بھی خرچہ کرتے ہو، جوئے میں بھی پیسے لگاتے ہو. اگر تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو. یہ شان نزول کے مطابق اس آیت کی انٹرپریٹیشن ہے. فی زمانہ ضرورت سے زیادہ. ہماری ضرورت سے کیا زیادہ ہے؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ اتنا کھانا کہ ہم زندہ رہیں، ڈیسنٹ اوڑھنا پہننا، ایسا پہننا کہ موسم کے ایلیمنٹس سے ہم محفوظ رہیں، ڈیسنٹ نظر آئیں، ایک دم عجیب نہ نظر آئیں لوگوں کو. ایسا لباس پہننا ضروری ہے نا. ایک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. ہاں ہم کام پہ جاتے ہیں، ہم ہسپتال جاتے ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں، ہمیں ایک ٹرانسپورٹ چاہیے ہے. ایک رہنے کی ڈیسنٹ جگہ چاہیے جہاں پہ اور بھی ڈیسنٹ لوگ رہتے ہوں. ایک سیف سیکیور لائف سٹائل ہمیں چاہیے ہے. یہ ضرورت ہے. اس ضرورت سے زیادہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ ضرورت ہر انسان کی ثوابدید پہ رکھی گئی ہے. میں 5 جوڑے کپڑے اپنی الماری میں رکھتی ہوں، مثلاً میں 10 جوڑے رکھتی ہوں، میں 20 جوڑے رکھتی ہوں. میں نے 20 جوڑے الماری میں لٹکائے ہوئے ہیں اور 25 جوڑے میں نے بکسے میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ میں خواتین کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ زیادہ تر خواتین سن رہی ہوتی ہیں. حضرات کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، وہ اور باتیں.
میرے پاس ایک بیگ ہے جس میں میں بازار جاتے ہوئے اور مارکیٹ جاتے ہوئے اور کام پہ جاتے ہوئے اپنی چیزیں ڈال کے لے جاتی ہوں. یا میں نے مارکیٹ کے لیے الگ بیگ رکھا ہوا ہے اور کام کے لیے الگ بیگ رکھا ہوا ہے، اس میں شاید میں اپنا لیپ ٹاپ رکھتی ہوں. نہیں، میرے پاس 5 اور بیگ بھی ہیں، اور 2 بیگ میں نے اور بھی آرڈر کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو برانڈ ہے وہ میری سہیلیوں کے پاس وہ والے بیگ ہیں. اور میرے پاس 4 جوڑے جوتے ہیں جو دن میں ایک ہی جوڑا پہنتی ہوں، لیکن شاید 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں. میرے پاس 2 جوڑے پارٹیوں پہ پہننے کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کام آئے، پر زندگی کا نہیں پتا، لیکن پارٹی کا تو پتا ہے کہ ہونی ہے. نہیں، میرے پاس 10 جوڑے ہیں، اور 4 جوڑے ابھی ڈبوں میں بند پڑے ہوئے، میں نے کبھی بھی نہیں پہنے، لیکن وہ برانڈ والے ہیں اور میں نے سیل پہ خرید لیے ہیں. میری ضرورت کیا ہے یہ میں ڈیفائن کرتی ہوں، اور میری ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے قرآن کے مطابق مجھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیاتی، تمہارے لیے اس کے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تفکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں برتنے کی چیزیں اس دنیا کے لیے ہیں نا، دنیا کی ضروریات ہیں، ایک ڈیسنٹ زندگی کی ضروریات ہیں. تو تم تفکر کرو دنیا میں، لیکن آخرت کو تم نے نہیں بھولنا، وہاں پہ تم نے اس کا حساب دینا ہے. مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ تم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرما دیجئے ان کی اصلاح کرنا، ان کی بہتری کی فکر کرنا بہت بہتر ہے. دیکھیں، مال کی مد میں یہ آیات آ رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا، انفاق فی سبیل اللہ پیرلل چل رہا ہے جہاد کے ساتھ، ان دونوں میں فرق نہیں ہے. مال سے جہاد کرنے کو انفاق کہتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی بھی جہاد ممکن نہیں ہے. ہم ہم کہتے ہیں نا، ہر جگہ پہ مسلمان بیٹھ کے بسور رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے نوبیل پرائز جو ہیں یہ ان لوگوں کو، غیر مسلموں کو ملتے ہیں، ہمیں نہیں ملتے. کتنا خرچ کرتے ہیں آپ تعلیم میں، ریسرچ میں، R&D میں، کتنا خرچ کرتے ہیں آپ لوگ. بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں آپ کے پاس، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ؟ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو نوبیل پرائز کرنے والے کرتے ہیں، نوبیل پرائز حاصل کرنے والے لوگ جو کام کرتے ہیں؟ ہم ایک جو بڑا نوبیل پرائز ہمیں فزکس میں ملا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے اس پہ تو میں کوئی کمنٹ ہی نہیں کرتی. بائی دا وے، وہ بھی اس وقت ملک سے باہر تھے جب انہوں نے وہ ریسرچ کی تھی. جتنے بڑے بڑے ریسرچر، بڑی خوشی سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں پاکستانی بچے نے یہ کر لیا، اس نے یہ روبوٹ بنا لیا. ذرا غور سے دیکھیں، وہ کسی باہر کی غیر مسلم یونیورسٹی میں وہ بچہ اس وقت کام کر رہا ہوگا جب اس نے وہ کام کیا ہوگا، جب اس نے وہ ڈسکوری کی ہوگی. ہم یہ پرائیورٹیز کی بات ہے. یہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جس معاشرے میں بہتری کے لیے خرچ نہ ہوتا ہو وہ بہتر کیسے ہوگا. اور سب سے زیادہ بہتری معاشرے کے جس حصے کی ضروری ہے، جو سب سے زیادہ بے بس ہے، جس کے پاس اپنے لیے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے اس کے پاس ماں باپ بھی نہیں ہے. اسی لیے خرچ کی مد میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے ان کی اصلاح بہت بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، خالام تو، اگر تم خلط ملط کر لو، اگر تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یتیموں کے بارے میں آیات نازل ہوئی اور معاشرے میں یتیم تھے بھی زیادہ، جنگ احد کے بعد مختلف جو اس میں جنگیں ہوئی ہیں، اس معاشرے میں یتیم اور بیوائیں بہت ہوتے تھے. تو مسلمانوں کو یتیموں کی کفالت کرنے کی
ایک ترغیب دی گئی قرآن میں بھی اور سنت کے مطابق بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یتیم کے سر پہ تم ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں اتنی نیکیاں. ایسی احادیث روایات میں ہیں. یا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو بہت زیادہ ترغیب ہے یتیموں کی کفالت کی، اور اس معاشرے میں یتیم کو کی مدد کرنے کی، اس کو آگے لانے کی. اور ان سب باتوں میں اب اسی تناظر میں سورہ نساء نازل ہوئی ہے جہاں وراثت کے احکامات ہیں. جن لوگوں نے یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیا تھا، چونکہ وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ تھے، جب وہ یتیم کو گھر لاتے تھے تو اس کی جو میراث ہوتی تھی یا وراثت یا جو بھی مال اس کے پاس ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ ان کے گھر آ جاتا تھا. اور پرہیزگاری کا تقاضا مد نظر رکھتے ہوئے یہ یتیم کے لیے کھانا اور اس کا خرچہ اس پیسے سے کرتے تھے جو اس کے پاس ہوتا تھا. پھر بعض گھروں سے ایسی شکایات آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے پیسے سے اس کے لیے ایسا ایسا کھانا خریدا یا کوئی کھانا ہم نے بنایا اس کے لیے، اور وہ بچہ ہے یا چھوٹا ہے، شاید وہ پورا نہیں کھا سکا یا اس نے ختم نہیں کیا. اب ہم تو وہ نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ تو اس کے پیسے سے بنا ہوا ہے اور وہ ضائع ہو گیا. تو یہ آیت اس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے کہ اگر تم انہیں ملا لو اپنے ساتھ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے. تمہاری نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر یتیم کا مال تمہارے ہاں خرچ ہوتا ہے، تم اس میں سے کوئی چیز کھانے کی چیز لاتے ہو اور تمہارا کوئی فساد کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تم اس میں سے کچھ کھا لو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فسادی کو، خرابی کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. وہ یہ کہتا کہ ہاں تم ایسا ہی کرو اور یتیم کا مال مسلسل الگ رکھو. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب ایک اور معاشرتی حکم ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نکاح نہیں کرنا مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ڈائریکٹ حکم ہے، نص کا حکم ہے. یہاں پہ کسی دھوکے میں نہ رہیں. دین اسلام کے علاوہ اس وقت جو دین ہیں جن کو ہم ابراہیمک ریلیجنز کہتے ہیں، جیسے جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، اور ہماری شرع کی روح سے شریعت میں بھی لوگوں نے مختلف انٹرپریٹیشنز کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اہل کتاب عورتیں چونکہ وہ ایک ابراہیمک ریلیجن پہ ہیں، چونکہ دنیا میں ان کو مونوتھیسٹک یا توحید پرست کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور یہ بات ہماری شرع کی روح سے ٹھیک ہے. قرآن کا حکم ہے، یہیں سے شرع کا حکم آیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا. اس لیے اب ذرا ابراہیمک ریلیجنز کا جائزہ لیں. ہم سے سب سے قریب ریلیجن جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نصرانی آپ کی قوم ہے اور انجیل آپ کی کتاب ہے. فی زمانہ انجیل موجود نہیں ہے. نصرانیوں میں جتنے نصرانی مجھے معلوم ہے، جتنے فرقے ان میں مجھے معلوم ہیں، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس روح سے یہ قوم مشرکوں میں شامل ہے. قرآن میں اس عقیدے کو شرک کہا گیا ہے. تم اللہ کا بیٹا کیسے بناتے ہو؟ قرآن میں یہ بھی ہے کہ تم اللہ کا بیٹا کیسے بناتے ہو، اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے، اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو اتنا بیس سے ایڈریس کیا ہے. نصارہ اس حکم سے خارج ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ توحید پرست ہیں اور یہ ابراہیمک ہیں، تو پھر نصارہ میں سے ایسی عورت ڈھونڈنی ہوگی جو توحید پرست ہے، ورنہ مشرکہ عورتوں سے نکاح ناجائز ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں.
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ ایک لونڈی، اور اما کا لفظ جو ہے یہ پیورلی غلام لونڈیوں کے لیے جن کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، ایک لونڈی مؤمنتن جو مسلمان ہے، خیر من مشرکہ، وہ بہتر ہے ایک آزاد عورت سے جو مشرک ہے۔ اور لونڈیوں کی ہسٹری جن کو معلوم ہے، انہیں پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، انہیں گھٹنوں سے نیچے، مردوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے کوئی لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، انہیں آستینوں والی قمیضیں پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ خدمت کرتی تھیں، کام کرتی تھیں، اور وہ لباس ان کے کام میں مخل ہو سکتا تھا۔ سو لونڈیوں کی معاشرتی حیثیت یہ تھی، ان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، ان کی اولاد کی وراثت نہیں، ان سے اولادیں ہو جاتی تھیں ان گھروں میں جہاں پہ حرم ہوتے تھے، ڈھیروں ڈھیر لونڈیاں ہوتی تھیں، کنیزیں ہوتی تھیں، ان سے اولادیں بھی ہوتی تھیں، ان کی وراثت نہیں ہوتی تھی، ان کے خاص نام تھے معاشرے میں، بڑے برے نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس معاشرتی لیول کی عورت اگر مسلمان ہو جائے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک لونڈی جو ایمان لے آئی ہے، بہتر ہے ایک مشرکہ سے۔ اتنا بڑا فساد ہے، اتنا بڑا ایک بگاڑ ہے معاشرے کا اگر ایک مشرکہ عورت گھر میں آ جائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں جتنی بھی بھائے، چاہے وہ تمہیں جتنی بھی اچھی لگے، وہ خوبصورت ہے، مال متاع ہے اس کے پاس، جو کچھ بھی ہے، ایک لونڈی بھی اس سے بہتر ہے اگر وہ ایمان والی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مشرک مردوں سے نکاح نہیں کرنا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مکہ اور مدینہ میں متعدد طلاقیں ہوئی تھیں ان آیات کے بعد۔ ایسے لوگ تھے جو اپنے دین پہ مشرک رہ گئے، یا بیوی یا شوہر مسلمان ہو گیا اور وہ نکاح فاسد قرار پایا۔ اسی طرح یہود کے عقائد جو ہیں وہ بھی ابراہیمک عقائد نہیں ہیں فی زمانہ یہود میں، ان میں بھی بہت سے ایسے فرقے ہیں جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان میں ایسے فرقے بھی ہیں جو خود کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سو یہ ابراہیمک اور اہل کتاب ریلیجنز والی باتیں جو ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور شادی جیسا اہم فیصلہ جہاں پہ آپ کی اگلی نسل کا سوال ہو، اس میں کم از کم قرآن سمجھنے والوں کو شرک سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے چجائے کہ ایک مشرک کو گھر لے آنا میاں یا بیوی بنا کے کہ اس سے اگلی نسل چلے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ ایک غلام جو مسلمان ہو چکا ہے، ایمان لے آیا ہے، خیر من مشرک، بہتر ہے ایک مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں جتنا بھی اچھا لگے، چاہے وہ جتنا خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، امیر ہو، تم سے محبت کرنے والا ہو، اگر مشرک ہے تو تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے خاندان میں اس کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈائریکٹ احکامات ہیں قرآن کے، اور میں ترجمہ کر کے بتا رہی ہوں آپ کو، اس میں میرے اپنے خیالات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولئک یدعون الی النار، کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں پکارتے ہیں آگ کی طرف، جہنم کی طرف، مشرک ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ وہ تو پکارتا ہے تمہیں، بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ، اور وہ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی آیات، للناس، عوام الناس کے لیے، عام سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں یہ، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ ذکر، نصیحت حاصل کریں۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔